अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, आज मदनी कायदे का सबक नंबर 16 हम पढ़ रहे हैं। तफ़ख़ीम व तरक़ीक़। तफ़ख़ीम के माने हर्फ़ को पुर यानी मोटा पढ़ना, और तरक़ीक़ के माने हर्फ़ को बारीक पढ़ना। 3 हरूफ अलिफ़ लाम रा कभी पुर यानी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा था 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। पहले सबक में हमने पढ़ा था कि 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं और 3 हर्फ कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। आज हम वो जानते हैं कि कभी मोटे और कभी बारीक कब पढ़े जाते हैं। ये 3 हरूफ कब मोटे और कब बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ़, लाम और रा कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। सबसे पहले अलिफ़ के बारे में जानते हैं। अलिफ़ से पहले अगर पुर हर्फ आ जाए तो अलिफ़ को पुर, और बारीक हर्फ आ जाए तो अलिफ़ को बारीक पढ़ेंगे। पुर हर्फ साथ जानने के लिए पहला सबक देखिए, वहाँ पर आपको पुर हर्फ का पता चल जाएगा। तो अलिफ़ से पहले अगर मोटे हरूफ में से कोई आ जाए, मैं बता देता हूँ दोबारा, ख, सौद, दौद, तौ, ज़ा, गैन, काफ, ये 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। अलिफ़ से पहले इन 7 हरूफ में से कोई आ जाए तो अलिफ़ भी साथ मोटा हो जाता है। अगर बाकी के हरूफ आएँ जो बारीक हरूफ हैं तो अलिफ़ भी साथ बारीक होता है। लाम के बारे में सुनिए। इसमें जलालत अल्लाह यानी कि लफ्ज़ अल्लाह के अंदर जो लाम आता है ये तशदीद वाला, उस लाम से पहले वाले हर्फ पर देखना है। अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ते हैं, और अगर अल्लाह वाले लाम से पहले हर्फ के नीचे ज़ेर वगैरह हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। दोबारा सुनिए, ये जो अल्लाह वाला लाम है इससे पहले वाला हर्फ देखना है। इसके ऊपर ज़बर या पेश हो तो उसको मोटा पढ़ते हैं, अगर इधर ज़ेर हो तो उसको बारीक पढ़ते हैं। जैसा कि बारीक की मिसाल देखें, ये आपको दिखा सकूं, ये अल्लाह वाला लाम है, मीम के नीचे ज़ेर है तो ये बारीक पढ़ा जा रहा है। और इधर भी देखें, अल्लाह वाला लाम है और अल्लाह वाले लाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है तो ये भी बारीक पढ़ना है, बिल्लाही, मिल्लाही। और अगर पहले ज़बर हो तो इसको मोटा पढ़ते हैं। अब सबसे जो अहम है, थोड़ी सी मुश्किल है, वो रा है, और रा को कभी मोटा पढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह के लाम को कभी मोटा और कभी बारीक पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी लाम हैं, लाम जहाँ भी आ जाए उसको हमेशा बारीक पढ़ते हैं। तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाते हैं। अब रा जो है वो सबसे अहम है। रा को मोटा कब पढ़ना है, रा को बारीक कब पढ़ना है। तो अब तक हमने पढ़ा था रा के ऊपर कोई चीज़ हो तो मोटा पढ़ते हैं, नीचे हो तो बारीक पढ़ते हैं। थोड़ी सी इसकी मज़ीद डिटेल मालूम कर लेते हैं। रा को मोटा पढ़ने की कौन सी सूरतें हैं, रा को पुर पढ़ने की सूरतें। रा पर ज़बर हो या पेश हो तब मोटा पढ़ते हैं। रा पर 2 ज़बर हो या 2 पेश हो तब भी मोटा पढ़ते हैं। रा पर खड़ा ज़बर हो तब भी मोटा पढ़ते हैं। दोबारा देखिए, रा पर ज़बर या पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं, 2 ज़बर या 2 पेश हो तो मोटा पढ़ते हैं, रा पर खड़ा ज़बर हो तब भी मोटा पढ़ते हैं। अब अगर रा साकिन हो यानी रा जज़म वाला हो तो उससे पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तब भी मोटा पढ़ते हैं। रा साकिन से पहले आर्जी ज़ेर हो, ये हम मिसाल से देखेंगे। रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो तब भी इसको मोटा पढ़ेंगे। रा साकिन के बाद कोई मोटा हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ आ जाए इसी कलमा में, रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ इसी कलमा में हो, मोटे हरूफ में से कोई हर्फ इसी कलमा में हो तब भी इसको मोटा पढ़ते हैं। अब रा को बारीक पढ़ने की सूरतें सुन लीजिए। रा के नीचे ज़ेर या 2 ज़ेर हों, ज़ेर हो तब भी बारीक पढ़ते हैं, 2 ज़ेर हों तब भी इसको बारीक पढ़ते हैं। रा साकिन से पहले ज़ेर असली इसी कलमा में हो तब इसको बारीक पढ़ते हैं। रा साकिन से पहले या साकिन हो तब भी इसको बारीक पढ़ते हैं। कुरान पाक में बाज़ कलिमात अलिफ़ से शुरू होते हैं और अलिफ़ पर कोई हरकत नहीं होती। अलिफ़ पर जो भी हरकत लगा कर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी, जैसा कि इरजिई, अलिफ़ के नीचे ज़ेर आर्जी है। एक ही कलमे में रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो और इसके बाद हरूफ मुस्तालिया हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे। एक ही कलमे में रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो और इसके बाद
حروف مستعلیہ بھی ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسا کہ مرصادین۔ جی چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس میں صرف ہم نے جو توجہ کرنی ہے وہ ہے الف کو کب موٹا پڑھنا ہے۔ قال، اس میں ہم پریکٹس کریں گے 3 حروف کی کہ الف کو کب موٹا اور باریک پڑھنا ہے، را کو کب موٹا اور باریک پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو کب موٹا اور باریک پڑھنا ہے۔ اس کی مشق اس سبق میں ہوگی۔ قال، الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے قاف آ رہا ہے تو یہ الف بھی ساتھ موٹا ہو رہا ہے۔ قال صراط، را کے اوپر زبر آ گئی، الف سے پہلے را موٹا تو الف بھی ساتھ موٹا ہوگا۔ صراط، سراجن، یہ بھی موٹا ہے، را الف یہ بھی موٹا ہے۔ کانا، الف باریک پڑھا جائے گا۔ مالن، الف باریک پڑھا جا رہا ہے۔ مفازن، الف باریک ہے۔ طالب، الف بھی موٹا کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے۔ تابو، ساتھ الف بھی باریک کیونکہ تا پیچھے باریک حرف ہے۔ خالدن، الف بھی موٹا کیونکہ خا موٹے حروف میں سے ہے۔ عابدن، عین باریک حرف ہے، اس کی وجہ سے الف بھی ساتھ باریک پڑھا جا رہا ہے۔ غاسقین، غین موٹا حرف ہے، الف بھی ساتھ موٹا پڑھا جائے گا۔ طعامین، عین باریک ہے تو الف بھی باریک۔ اب آگے الف کی مشق کے بعد اب مشق شروع ہو رہی ہے اللہ والے لام کی۔ کب موٹا پڑھنا ہے؟ اللہ والے لام سے پہلے حرف کے اوپر کوئی چیز ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ والے لام سے پہلے الف پر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ اللہ، اللہ نہیں، اللہ، واللہ، اللہ والے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے اس کو موٹا۔ واللہ، اس کو بتائیں موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ کامنٹ میں جواب دیجیے۔ جی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ فاللہ، ان اللہ، هو اللہ، یہ بھی موٹا، یہ بھی موٹا۔ من اللہ، یہ بھی موٹا کیونکہ اللہ والے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ رسول اللہ، اللہ والے لام سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ رضی اللہ، اللہ والے لام سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قالوا اللہم، اللہ والے لام سے پہلے لام ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، الف ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، الف ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، واو ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، ان سب کو چھوڑ دینا، جس پہ کچھ نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں۔ پیچھے دیکھیں کیا ہے، جی لام کے اوپر پیش ہے تو اللہ والے لام کے سے پہلے حرف کے اوپر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ قالوا اللہم، اب باریک کی مثالیں آ رہی ہیں۔ اللہ والے لام سے پہلے حرف جو لام ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ للہ، باللہ، یہ بھی باریک۔ بسم اللہ، اس کو بھی باریک۔ اعوذ باللہ میں بھی آتا ہے یہی باللہ تو اس میں بھی باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، یہ بھی باریک۔ اب اللہ والے لام ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ باقی جو بھی لام آئیں گے وہ باریک پڑھے جائیں گے، تو آئیے چند اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ ما ولاہم، یہ بھی باریک۔ الا الذین، اس کو بھی باریک۔ ان الذین، اس کو بھی باریک۔ علی، یہ بھی باریک۔ صلاۃً، اس کو بھی باریک۔ جی سب سے اہم اب را کی بات شروع ہو رہی ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا ادھر ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہو تو موٹا، یہ پہلی 2 مثالیں اس کی ہیں را کے اوپر زبر کی۔ دیکھیں رجل، الم تر، دوسری مثال میں یہ ہم نے پڑھا تھا
را پر زبر ہو یا پیش ہو، یہ اس کے لیے یہ لائن ہے، را پر زبر، را پر زبر، را پر پیش، را پر پیش، یہ چار اس کی مثالیں۔ را پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ رجل الم تر رزقوا اکثر، را پر دو زبر ہو تب بھی، دو پیش ہو تب بھی۔ اجرا اجر، را پر کھڑی زبر ہو تب بھی اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ ابراہیم، اس سے آگے را ساکن کی بات شروع ہو رہی ہے جو ہم نے ادھر اوپر پڑھی تھی، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو اس کو دیکھتے ہیں۔ را ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو بتائیں کیا کریں گے، موٹا پڑھیں گے جی۔ عین را زبر عر، شین دو پیش شن، عوشن، یہ را ہے ساکن ہے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ام صبرنا، یہاں پہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد صاد ہے تو بتائیں میم ساکن کا کون سا قاعدہ لگے گا اس جملے کے اندر؟ تین قاعدے تھے نا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی، اس میں سے بتائیں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، مجھے کامنٹ میں جواب دیجیے۔ نہیں تو پچھلا سبق جو کہ ہمارا 15واں سبق ہے اسے اچھے طریقے سے سنیے، غنّے بہت ضروری ہیں۔ یہ را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے، اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ ترجعون، یرزقون، اس کو بھی موٹا۔ اب آ گیا جی، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، جی یہ عارضی کی مثالیں آ گئی۔ ارجع، یہ زیر کبھی ہوتی ہے قرآن پاک میں، جب آپ دیکھیں گے یہاں پر زیر نظر نہیں آئے گی، یہ عارضی ہوتی ہے، تو یہ عارضی زیر ہے، یہ بھی موٹا پڑھتے ہیں۔ ارجع، ارجعوا، ارجعی، ارکعوا، ارکعوا، یہ عارضی زیر ہے۔ رب ارحمہما، یہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یہ دیکھیں یہ رب ایک کلمہ، ارحم دوسرا کلمہ، تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے تو اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ رب ارحمہما، رب ایک کلمہ ہے، ارجع دوسرا کلمہ ہے تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ رب ارجعونی، ان ایک حرف ہے، ارتبتم دوسرا ہے تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ ان ارتبتم، ام ارتابو میں بھی ام ایک کلمہ ہے اور ارتابو دوسرا ہے تو زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے۔ ام ارتابو، جی اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، تو اس میں دیکھتے ہیں را ساکن کے بعد یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمے میں آ رہا ہے۔ کل فرق، اس کو موٹا پڑھیں گے را کو۔ فرقۃ، را ساکن کے بعد موٹا حرف قاف حروف مستعلیہ کا اسی کلمے میں آیا ہوا ہے تو اس کو موٹا پڑھیں۔ مرصاد، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے صاد آیا ہوا ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے۔ فی قرطاس، را ساکن کے بعد طا حروف مستعلیہ میں سے آیا ہوا ہے تو اس را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ والنہار، یہاں سے باریک صورتیں، را کو باریک پڑھنے کی جو مثالیں ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں۔ را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو، یہ زیر کی مثال۔ والنہار، باریک پڑھا جائے گا۔ رجال، یہ بھی باریک پڑھا جائے گا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ امرن، یہ را بھی باریک کیونکہ دو زیر ہے۔ فصبر، را ساکن سے پہلے اصلی زیر اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو یہ اس کی مثال ہے۔
قم فانذر، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے، اس را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ اور یہ جو دو حرف ہیں خیر اور نذیر، اس کے بارے میں بتائیں، یہ موٹے پڑھے جائیں گے یا باریک؟ جواب کومنٹ میں دیں۔ بہت ہی اہم یہ لفظ ہیں، سوچیں، بار بار سوچیں، یہ قواعد موٹے والے بھی دوبارہ سے دیکھیں اور باریک والے بھی دوبارہ سے دیکھیں، اور مجھے آپ نے خیر اور نذیر کا جواب کومنٹ میں بتانا ہے کہ یہ را موٹے ہیں یا باریک ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے، اکثر بچے اس کا جواب غلط دیتے ہیں۔ تو اب بتائیں آپ کو کتنا یہ سبق سمجھ آیا ہے۔ اور یہ بتا دیتا ہوں، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اور اس میں سرچ کر کے بتانا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔